नोटिस मिलिया कख ना हिलिया क्यों सोनिया दा गिला करो मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत की सजा क्या मिली? अब क्या हुकूमत उस कानून को ही तब्दील करने जा रही है? कानून की पासदारी करने के बजाय क्या अब कानून से अपनी पासदारी करवाई जाएगी? वेलकम टू 8 PM विद फरिया अजीज। नाजरीन, वक्त के बारे में एक बात वसूख से कही जा सकती है कि वक्त बदल जाता है, मगर पाकिस्तानी अवाम की बदकिस्मती कह लीजिए कि इनकी ना तो दिन बदलते हैं और ना ही इनकी रातें। तब्दीली आए तो आए कैसे? तब्दीली लाने का वादा करने वाले तो बेशुमार हैं, मगर हकीकत हाल क्या है ये तो पाकिस्तान के अवाम ही जानते हैं। अब एक बार फिर एक और तब्दीली की बात हो रही है और इस बार बात कर रही है हुकूमत वक्त, और बात हो रही है तौहीन अदालत के कानून में एक मुजव्वज़ा तरमीम लाने की। ये तरमीम है क्या? सबसे पहले इस पे बात करते हैं। वजीर आजम, वुज़राए आला, वफाकी और सूबाई वुज़रा के खिलाफ सरकारी अमूर पर तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई नहीं हो सकेगी। तौहीन अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की मुद्दत 30 रोज से बढ़ाकर 60 रोज कर दी गई। अदालती सरगर्मियों से हटकर जज के बारे में सच्चा बयान तौहीन अदालत की जुमरे में नहीं आएगा। अदालती फैसलों पर मुनासिब तबसरा भी तौहीन अदालत में नहीं होगा। तौहीन अदालत का फैसला या अबूरी हुक्म अपील और नजरसानी के अमल तक गैर हतमी तस्वुर होगा। इंट्रा कोर्ट ऑर्डर या अबूरी हुक्म के खिलाफ अपील कोर्ट के मुल्क में मौजूद तमाम जजों पर मुश्तमिल बड़ा बेंच सुनेगा। अगर किसी फरीक की अपील निस्फ जजों ने सुनी तो उसके खिलाफ अपील या नजरसानी की दरख्वास्त फुल कोर्ट करेगा। तौहीन अदालत की सजा ज्यादा से ज्यादा 6 माह और 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगी। अदालत दौरान समाअत तौहीन करने वाले शख्स को हिरासत में लेने का हुक्म दे सकती है, लेकिन उसी रोज उसे जमानत पर रहा भी कर देगी। पाकिस्तान से हज़फ करदा अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आएंगे। ये एक ऐसा हक है जो कि इस पार्लियामेंट का यकीनन है, जिसको इस्तेमाल करने जा रही है। इस बारे में 2 राय इस वक्त भी पेश की जा सकती है। एक तो यही राय है जो मैंने दे दी कि क्योंकि जमहूरियत का ये हुस्न है कि लेजिस्लेशन किया जाए, यही एक हक अगर मौजूदा हुकूमत इस्तेमाल करने जाती है तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। मगर इसकी टाइमिंग के हवाले से कुछ लोगों का कहना यह है कि 12 जुलाई की तारीख आने ही वाली है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की बारे में उनका फ्यूचर जो है वो तौहीन अदालत के कानून से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल इस कानून के साथ जुड़ा हुआ है, तो आने वाले दिनों में जो भी होगा वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। इन हालात में ये कानून लाना यकीनन बहुत से हल्कों के मुताबिक अदलिया के ऊपर न सिर्फ एक किस्म की मुदाखलत है, बल्कि कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये एक किस्म का हमला भी हो सकता है। नाउ व्हाइल दिस इज हैपनिंग द चीफ जस्टिस इज स्पीकिंग। चीफ जस्टिस का कहना यह है कि हकीकत ये है कि सुप्रीम का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ आइन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। चीफ जस्टिस ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन पार्लियामेंट से बालादस्त है। इंतजामिया और अरकान ने पार्लियामेंट भी आइन के ताबे हैं। आइन को रियासत के हर सुतून पर फौकियत हासिल है। मुल्क के तमाम शहरियों के लिए कानून बराबर है। आर्टिकल 204 के तहत अदालत हुक्म से रूगर्दानी करने को तौहीन, तज़हीक या अदावत के मुर्तकिब शख्स को सजा देने की मिजाज है। ये मुख्तलिफ बातें जो सकी जा रही हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक है पाकिस्तान की आवाम से। एक हल्का का कहना यह भी है कि तौहीन अदालत का मुकदमा ऐसे वक्त में लाना जब आवाम को और बहुत सारे दीगर मसाइल का सामना है, न सिर्फ मेलाफाइड इंटेंशंस की तरफ इशारा करता है, बल्कि साथ ही साथ ये बात भी कही जा सकती है कि हुकूमत एक जुर्म को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी दे रही है। याद रखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बार बार ये बात कहते रहे हैं कि वो कानून को बचाते बचाते उनकी कुर्बानी हो गई। ये बात एक और तरफ इशारा करती है, मगर कानूनदान इस बारे में क्या कहते हैं, नेक्स्ट लिसन टू दैट। कुछ अहम शख्सियत को, मुल्क के अहम ओहदेदारों को कंटेम्प्ट लॉ से इस्तिस्ना मुहैया करना चाह रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 में है कि तमाम सिटीजन्स, तमाम पाकिस्तान के शहरी बराबर हैं, ये उसके खिलाफ है। क्योंकि आप कुछ लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, फर्क पैदा कर रहे हैं। तो इसकी इजाजत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है।
اور اگر کوئی اس طرح کا قانون بنتا ہے، پارلیمنٹ پاس بھی کر دیتی ہے، تو عدلیہ کو اس بات کا استحقاق حاصل ہے، عدلیہ کو اس بات کی جورسڈکشن حاصل ہے کہ وہ ایسے قوانین کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے یا ان کو وائڈ ڈکلیئر کر دے۔ آرٹیکل 248 248 یہ نہیں کہتا کہ آئین کے آرٹیکل 204 کو نظر انداز کر دیا جائے۔ 204 جو ہے وہ توہین عدالت کے حوالے سے ہے اور بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص وزیر اعظم اس میں شامل ہے عدلیہ کے کسی فیصلے کو نہیں مانتا تو وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا 248 آرٹیکل کسی صورت بھی آرٹیکل 204 پر حاوی نہیں کیا جا سکتا، دونوں کا دائرہ کار بالکل مختلف ہے۔ اور اس اہم معاملے پہ بات کرنے کے لیے ویری ویری وارم ویلکم ٹو قمر زمان قائد صاحب، منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ۔ ان کا ساتھ دیں گے خواجہ سعد رفیق صاحب، سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون، وسیم اختر صاحب، سینئر لیڈر متحدہ قومی موومنٹ، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہارون رشید صاحب، سینئر اینالسٹ اینڈ کالمنسٹ جو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے آغاز کروں گی قمر زمان قائد صاحب سے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو آپ کی حکومت پہ یہ الزام لگتا رہا کہ اتنے حالات خراب ہوئے، اتنی ڈسکرپنسی ہوئی کہ امیر اور غریب الگ الگ ہو گیا، پارلیمان اور ایک عام انسان میں انتہائی فرق شدید ہو گیا، مگر اب کیا آپ قانون کے ذریعے یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں قاری صاحب؟ دیکھیے فریحہ، استثناء تو قانون سارے دنیا کے قوانین میں ہوتا ہے، مختلف فنکشنریز آف دا اسٹیٹ کو ہوتا ہے، بڑے چھوٹے لیول پہ لے کے تھانے دار سے لے کے پولیس مین سے لے کے میجسٹریٹ تک اور میجسٹریٹ سے لے کے اوپر تک۔ فرض کرے ایک میجسٹریٹ ہے اور وہ کسی کراؤڈ کو ٹیکل کر رہا ہے، وہ وہاں لاٹھی چارج کا ہے، اس کا آرڈر دینے کا بھی اختیار ہے اور گولی چلوانے کا بھی اختیار ہے، اور گولی چلنے سے جو بندے مار جاتے ہیں اس پہ پرچہ نہیں دے دیا جاتا، اس کو استثناء ہوتا ہے کیونکہ وہ پرفارمنس آف ہز آفیشیل فنکشنز، وہی بات اگر وہی ڈائریکشن وہ اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں دیتا، پرسنل کیپیسٹی میں دیتا ہے تو ہی از پنشیبل۔ اسی طرح جو قانون کے یا آئین بنانے والے تھے، فور فادرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے، ان کی بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ یہ جو آفیسز ہیں اگر ہر چیز کے اوپر، ہر بات کے اوپر یہ آنسریبل ہوں گے اور کوسچن ٹو لا ہو جائے گا ان پہ، تو یہ تو فنکشن نہیں کر سکیں گے، پھر ریاست و تعطل کا شکار ہو جائے گی۔ پھر وہی ہوگا جو پنجاب میں ہو رہا ہے کہ جی وہاں پہ ڈاکٹروں کی اسٹرائک ہے، اس میں بھی عدالت آ گئی، عدالت نے کہا ادھر آؤ تم بھی بیٹھو، ڈاکٹر تم بھی بیٹھو، پنجاب گورنمنٹ تم بھی بیٹھو، تو یہ اس طرح تو راستے نہیں چلتی۔ لیکن قائد صاحب ان ایسنس جمہوریت میں ہر انسان برابر ہے، ایک مہذب معاشرے میں ہر انسان برابر ہے۔ یہ برابری اپنی جگہ ہے، جمہوریت میں تمام انسان برابر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جمہوریت میں صدر اور کلرک کا فرق ضرور ہوتا ہے، وزیر اعظم کا اور عام آدمی کا فرق، اس کا فرق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان چھوٹا ہو جاتا ہے، بٹ اس کی پرفارمنس آف فنکشن جو اس کو ڈیوٹی اسائن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس میں رکھتے ہیں اور کلرک کو چھوٹا گھر دیتے ہیں، آپ کلرک کو موٹر سائیکل دیتے ہیں یا بس پہ آتا ہے، وزیر اعظم کے لیے آپ نے ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ساری دنیا کی ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ اس کو ایک خاص پروٹیکشن ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی وہ برابری اور سطح پہ ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ جو فرق آپ نے بتایا یہ اکنامیکل فرق ہیں، یہ معاشرتی معاشی فرق ہیں، لیکن اگر آپ سوشل اسپیکٹرم کو دیکھیں تو قانون تو برابر ہے سب کے لیے۔ اگر ایک شخص چوری کرتا ہے تو دوسرے کو بھی چوری کی وہی سزا جو ایک کو ہے۔ ہم بسوں کی اور گھروں کی بات نہیں کر رہے، ہم تو قانون کی بات تو کر رہے ہیں۔ پھر صحیح کریں نا فریحہ، آپ اپنا سوال کریں، آپ کر دیں۔ آپ جو بات کہہ رہی ہیں، مجھے سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے، آپ کیا چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر عام آدمی کی اور وزیر اعظم کی یا وزیر کی یا صدر کا جو کنڈکٹ آف بزنس ہے وہ سیم ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کیا عام آدمی بھی ہے، عام آدمی وہ فیصلے کر سکتا ہے؟ کیا عام آدمی وزیر اعظم والے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ کیا آپ کے پاس، میرے پاس، ہارون رشید صاحب کے پاس صدر کا اختیار موجود ہے؟ تو جس شخص کو آپ اختیار دیں گے اس کے ساتھ کچھ لمیٹیشنز لگائیں گے اور سرٹن آپ اس کو سیفٹیز بھی دیں گے، اور یہ قانون اور آئین بنانے والوں کا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ہاں کوئی بسیں بڑے بڑے آ جاتے ہیں افلاطون، وہ اپنی طرح باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ استثناء امریکی قانون میں بھی ہے، برطانوی قانون میں بھی ہے، فرینچ قانون میں بھی ہے، انڈین قانون میں بھی ہے، کون سا آپ نے کوئی نیا استثناء کھڑا کر دیا؟ اور یہ تو استثناء 1973 کا ہے۔ لیکن اس بات کا تعین کون کرے گا کہ عدالتی فیصلوں پہ کی جانے والی تنقید مناسب تھی یا غیر مناسب؟ یہ کون بتائے گا؟ وہ خود عدالت ہی کرے گی۔ وہ یہ حق آپ عدالت کو دے دیں گے؟
لیکن ان لوگوں کو استثنا دے دیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا فیئر کمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, فیئر کمنٹ کی ججمنٹ کون کرے گا؟ خواجہ سعد صاحب دوبارہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ توہین عدالت اس وقت تک قبول ہی نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان مسلم لیگ نون اس میں ان کا ساتھ نہ دے. آپ لوگ کریں گے کیا؟ احتجاج کرنے کے علاوہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ توہین عدالت کا جو قانون سنا آ رہا ہے اس کا مسودہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا, لیکن کچھ میڈیا کے لوگوں کے پاس ہم نے اس کو دیکھا ہے. تو وہ اب اگر یہ توہین عدالت کے قانون میں تبدیلی کرتے ہیں, کچھ ایک دو شکیں شاید یہ ریپیل کریں گے, کچھ تبدیلی لائیں گے, وہ تو قاہرہ صاحب ہی بتائیں گے. ہمارے علم کے مطابق اب یہ صدارتی استثناء سے بات وزارتی استثناء تک جا پہنچی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کی ٹائمنگ بالکل غلط ہے, ایک ایسے موقع پہ جب کہ بدقسمتی سے عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان جو ہے وہ تناؤ شدید ہے. اس طرح کا قانون جو ہے اسے بیڈ لا تصور کیا جائے گا. ہم تو اس کو اپوز کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر قانون بنا بھی لیتے ہیں اپنی سمپل میجورٹی کی بنیاد پہ, کیونکہ یہ آئینی امینڈمنٹ نہیں ہے بلکہ سمپل لیجسلیشن ہے, تو یہ بدقسمتی سے اس طرح کے حالات میں عدالت سے سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے. بڑے واضح امکانات ہیں, کوئی بھی چلا جائے گا پٹیشن لے کے, اس سے پارلیمنٹ کی تصدیق اور تذلیل ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ انٹر کورٹ اپیل کا حق ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو آرٹیکل 63 ہے اس میں جہاں لکھا گیا کہ عدالت اور فوج کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, اس کو الیبوریٹ ہونا چاہیے. یہ بڑا مبہم ہے, لیکن اس کی ٹائمنگ بھی غلط ہے اور انہوں نے سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا ہے. اگر ان کی نیت یہ تھی کہ یہ واقعتاً ایک اچھا لا لانا چاہتے تھے تو ان کو جوڈیشری کو جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اسے آن بورڈ لینا چاہیے تھا. انہوں نے نہ انہیں آن بورڈ لیا, نہ اپوزیشن سے بات کرنا گوارا فرمائی انہوں نے, نہ اس کو ڈیبیٹ کے لیے انہوں نے پاکستانی قوم کے اور میڈیا کے آگے رکھا. ہم اس کو اپوز کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا بل جو ہے وہ یہ پاس کروا لیتے ہیں تو پاکستان میں جمہوری روایت کو اور عدلیہ کی آزادی کو سخت خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. کیونکہ موقع ایسا ہے, اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ آئین اس وقت صرف لیجسلیٹرز اپنا کام نہیں کر رہے مگر مقصد کچھ اور ہے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کیسا ہے؟ دیکھیے قانون نئے کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اس کو حل کرنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ تو ہے ہی نہیں, توہین عدالت تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس حکومت سے بیزار ہیں. مسئلہ کرپشن ہے, سوئٹزرلینڈ میں پیسے موجود تھے. مسئلہ یہ صدر کا استثناء وغیرہ اس سے پھوٹنے والے مسائل ہیں. ہمیشہ جب ایک اچھا ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو وہ بنیادی مرض کو دیکھتا ہے. اس سے پیدا ہونے والے عوامل تب ختم ہوں گے جب اس مرض کا علاج کیا جائے. کرپشن ہے, اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ فیصلہ دیا گیا, غلط طریقے سے وہاں کاروائی رکوائی گئی. تو مسئلہ کیا ہے ملک میں؟ مسئلہ ہے غلط بیڈ گورننس کا, کرپشن کا, قانون کی حکمرانی نہ ہونے کا. باقی یہ ٹھیک ہے, پارٹیوں میں بات ہونی چاہیے, اگر اس قانون میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے تو کر لی جائے. لیکن اگر اس لیے ترمیم کی جا رہی ہے, ایک آدمی کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے, تو نہ صرف عدالت اسے اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے, عوام میں مزاحمت ہوگی, بلکہ یہ ہے کہ اگر یہ بنائیں گے تو اس سے ان کی نامقبولیت میں اور اضافہ ہوگا اور نئی حکومت اسے ختم کر دے گی. تو اصل مسئلے پہ جائیں نا. اس مسئلہ تو ہے ملک کو نئے الیکشن درکار ہے, اور بالکل میں صاف الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں توہین عدالت بھی مسئلہ کیسے نہیں ہے. ہمارا ایک سٹنگ پرائم منسٹر ایک مسئلے سے پیدا ہونے والا مسئلہ ہے نا, اس کی جڑ کیا ہے. ہمیشہ چیزوں کی جڑ کو دیکھنا چاہیے نا. مسئلہ بس کی گانٹ کیا ہے, پرابلم پیدا کہاں سے ہوتا ہے. باقی توہین عدالت پہ قانون پہ بات ہو سکتی ہے. مثلا جس جج کو ہے, ابھی ایک یہ واقعہ ہوا کہ ایک جج کو گور کر دیکھا گیا اور اس نے ایک آدمی کو جیل بھیج دیا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. لوگ ٹینشن میں ہیں حالات کی وجہ سے سبھی, مگر اپنی ٹینشن پہ قابو رکھنا چاہیے اور تحمل سے فیصلے کرنے چاہیے, اور ججوں کو تبصرے کرنے کی بجائے اپنے فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے. بہت ریمارکس نہیں دینے چاہیے. میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو یہ ریمارکس بھی نہیں دینے چاہیے تھے. میں ان کی رائے سے اگری کرتا ہوں. پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, نہیں, خاموش رہنے چاہیے. ججوں کو اتنا نہیں بولنا چاہیے. میں بالکل ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. پارلیمنٹ تو چند لیڈروں کی جیب میں پڑی ہوئی ہے. بہت تھوڑی پارٹیاں ہیں جن کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے اور لیڈر فیصلے کرتے ہیں. آئین سپریم ہے, قانون ہی سپریم ہوتا ہے ہمیشہ. تمام جب مہذب جو بھی معاشرہ قائم ہوا ہے دنیا میں, تو ہارون صاحب آپ کا کہنا یہ ہوا ہے کہ اگرچہ وہ بات صحیح کر رہے ہیں مگر ان کو چپ رہنا چاہیے تھا. آپ جیسے لوگوں پہ, میرے جیسے لوگوں پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. ہم نہیں بولنا چاہیے, ججوں کو زیادہ نہیں بولنا چاہیے. جج کی قوت اس کے فیصلے میں ہوتی ہے. جب ایک چھوٹا سا سول جج بھی ایک کے بعد دوسرا صحیح فیصلہ کرتا ہے
تو اس کی دھاک قائم ہو جاتی ہے اور لوگ ڈرنے لگتے ہیں. وسیم اختر صاحب، آپ کی جماعت بارہا یہ بات کہہ چکی ہے کہ آپ عدلیہ کے حامی ہیں، مگر اس وقت آپ حکومت کے بھی حامی ہیں، اور اس بل پر ایک طرف حکومت نظر آ رہی ہے، ایک طرف عدلیہ نظر آ رہی ہے. آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کی تو بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں، اور جو ہماری جماعت کی پالیسی بھی ہے، کہ جو وقت چنا گیا ہے، جن حالات سے ملک دوچار ہے، جن مشکلات میں ہمارا ملک گھرا ہوا ہے، اس میں اس قسم کا جو بل کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے سعد بھائی نے کہا، ہمارے سامنے بھی ابھی اتنی ڈیٹیلز نہیں ہیں، اور جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ہمارے آئینی ماہرین جو ہیں پارٹی کے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ، اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے. ہم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جس میں اداروں کا تصادم ہو. ہم اس میں کہیں حصہ نہیں بننا چاہیں گے کہ مشکلات اور بڑھیں. تو فریہ ابھی قبل از وقت ہے، میں اس پہ یوں جواب نہیں دے سکوں گا ہاں یا نہ کا، کہ ہمارے لوگ ابھی اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، قانونی اور آئینی ماہرین. اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ آئین سے عدلیہ سے تصادم کر دے گا تو آپ ساتھ نہیں دیں گے حکومت کا؟ میں نے کہا کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس میں مزید اداروں میں تصادم ہو اور جس کا اثر ہمارے ملک پہ اور ہماری عوام پہ پڑے. ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پروز اینڈ کونس کیا ہیں. اس کے بعد ہماری پارٹی کا رابطہ کمیٹی کا بیان واضح آئے گا عوام کے سامنے. ساتھ ہی ساتھ وقفے پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اہم شخصیات جو توہین عدالت کی زد میں دنیا میں آ چکی ہیں، ان میں مختلف نام آپ دیکھ سکتے ہیں. برطانوی وزیر داخلہ کینتھ بیکر توہین عدالت کے مرتکب قرار پائے. 1997 میں مہاراشٹرا کے وزیر ٹرانسپورٹ سواربھ سنگھ نائک کو توہین عدالت پر 1 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی، اور پھر اپریل 1999 میں مونیکا لیونسکی، جو کہ بڑا پاپولر کیس تھا، ان سے تعلقات پر دانستہ جھوٹی شہادت دینے پر امریکی صدر بل کلنٹن کو توہین عدالت کے جرم میں $1202 جرمانہ دینا پڑا. وقفہ لیں گے، اس کے بعد مزید بات ہوگی. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہم بات کریں توہین عدالت کے قانون میں ترمیم کی. وسیم اختر صاحب کے پاس چلتے ہیں. وسیم اختر صاحب، یہاں پر جو سب سے بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے اب اس قانون کے اوپر، وہ اس حوالے سے کہ 12 جولائی کو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا کیا فیوچر ہوگا. آپ کی جماعت نے ویلکم کیا، وارملی ویلکم کیا راجہ پرویز اشرف صاحب کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی وہی مستقبل ہے جو کہ یوسف رضا گیلانی کا تھا، تو پھر تو آپ کو سائڈ لینا پڑے گی عدلیہ کی یا پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں، ویلکم ایک الگ چیز ہے. وہ اکثریت ووٹ لے کے پرائم منسٹر بنے ہیں، نو ڈاؤٹ ان اٹ. اور پھر ہمارے وہ مرکز آئے ہیں ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. ظاہر ہے ایک ہمارا طریقہ بھی ہے، ہمارے پورے معاشرے کا، ملک کا طریقہ ہے. یہ کوئی گھر آتا ہے تو اس کا ویلکم کرتے ہیں. اسی طرح ایز اے پرائم منسٹر ان کا ویلکم کیا گیا. اور جہاں تک آپ امینڈمنٹس کی بات کر رہی ہیں، میں نے اپنا جواب دیا ہے کہ ہم اس امینڈمنٹ کا حصہ بنیں گے. ہم اس قانون سازی پہ بلیو کرتے ہیں جو بہتری میں جائے، نہ کہ وہ اداروں کی تصادم میں جائے. تو ابھی تک میرے ویو وہی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم سمجھیں گے کہ اس سے مزید تصادم بڑھیں گے اور یہ فائدہ مند چیز نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہم اس حساب سے فیصلہ کریں گے. یو ویری کلیئر اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ریسپیکٹ اٹ. آپ نے بالکل کہا کہ اگر تصادم بڑھنے کی ذرا سے بھی امید ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. لیٹ می ری فریز مائی کوسچن. قانون سازی امینڈمنٹ جو ہے نا، وہ بہتری کے لیے کی جانی چاہیے، جیسے کہ یہاں کہا گیا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اب 65 سال گزر چکے ہیں. جی مکمل کر لیں آپ بات اپنی. 65 سال گزر چکے ہیں. ہم نے بگاڑ ہی کیا ہے. ہم نے عوام کی بہتری کے لیے انفارچونیٹلی اتنی زیادہ قانون سازی کی نہیں ہے. اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے نظر سے دیکھنا ہوگا کہ ہم بہتری کے لیے امینڈمنٹس کریں. قانون سازی ہونی چاہیے، امینڈمنٹس ہونی چاہیے. ہمارا آئین پرانا ہے،
ابھی ایشوز اور اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں, ان ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں امینڈ کرنا چاہیے, بہتری کے لیے امینڈ کرنا چاہیے. As I was saying, let me rephrase my question. اگر عدلیہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی اس لیے گھر بھیجتی ہے کہ وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے, تو کیا آپ ان کے جانے کو بھی اتنا ہی وارملی ایکسیپٹ کریں گے جیسا آپ نے ان کے آنے کو وارملی ایکسیپٹ کیا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں, جب گیلانی صاحب کو فارغ کیا گیا تھا تو ہمارا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے کہ ہم نے عدلیہ کی سائیڈ لی تھی کہ ان کا فیصلہ آیا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہوا ہے, جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. بلکہ آصف صاحب کی پیپلز پارٹی کی تعریف بھی کی تھی کہ اس آرڈر پہ امپلیمنٹ ہوا اور گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا گیا. اوکے, سو آپ نے جواب دے دیا اس کا. لیکن سعد رفیق صاحب, اس تمام کا تمام بار آپ کی پارٹی پہ آتا ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہی ڈیفائننگ پارٹی ہو سکتی ہے, سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے. اگر لے آتی ہے پیپلز پارٹی ترمیم, اور لگ بھی رہا ہے کہ وہ لے آئے گی, آپ لوگ کریں گے کیا؟ ہمارے جو 92 ووٹ ہیں وہ اس کے خلاف پول ہوں گے, وہاں پہ اس پہ تنقید کریں گے, آرگومنٹ کریں گے, ان کو روکنے کے لیے جو ایک پارلیمنٹری طریقہ کار ہے, تقریر کریں گے, ان کو اس کے جو حکومت کو جو اس کے ڈارک پہلو ہیں ان کی طرف اس کی توجہ دلوائیں گے, اور اگر اس کا ووٹنگ کا مرحلہ آئے گا تو اس کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کریں گے, اور زیادہ آگے جانا ہوا تو پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کریں گے. ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں اور یہی کچھ کیا جانا چاہیے, جو جمہوری اور قانونی اور آئینی روایت ہے اس کے مطابق کریں گے, وہ ہم ضرور کریں گے. اور اس کے لیے سمپل میجورٹی چاہیے توہین عدالت کے قانون میں تبدیلی کے لیے. ہاں, جو دوہری شہریت کا بل ہے اگر وہ پی 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 لے کے آتی ہے تو اس کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی, اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی, جو چونکہ ان سے بن نہیں رہی, کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق پی ایم ایل جو ہے فنکشنل اس نے اور اے این پی نے وہ نہیں مان رہے ڈیول نیشنلٹی پہ, تو پیپلز پارٹی وقتی طور پہ رک گئی ہے, یا جو رولنگ الائنس ہے یا جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی کل اس کو ٹیبل نہیں کر رہے, لے کے نہیں آ رہے. بٹ جو توہین عدالت والا معاملہ ہے اس پہ وہ سمپل میجورٹی سے ان کا گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اس میں پھر ہارون رشید صاحب یہ تو بڑی مشکل پوزیشن میں ہے, اگر وہ لوگ واقعی نہیں چاہتے یہ قانون آئے اور اگر کچھ کر بھی نہیں سکتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جماعتیں کہیں گی کہ یہ لوگ ملے ہوئے آپس میں. نہیں, دیکھیے نا, وہ تو کوئی کہتا کیا کہتا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی انٹینشن کیا ہے, ارادہ کیا ہے, اور وہ ارادہ عمل میں ظاہر ہو جاتا ہے. ہر آدمی کے سر میں 3500 cc کا برین ہے. جب اگر کسی چیز پہ کسی کا موقف درست ہو تو خلق خدا اسے درست مانتی ہے. بعض کسی اس بنا پہ فیصلے نہیں کیے جاتے کہ فلاں کیا کہے گا اور فلاں کیا کہے گا. لیکن میں پھر آپ سے کہتا ہوں, یہ اصل مسائل نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ہے اپنے اقتدار کو دراز کرنے کے لیے, جو 4.5 برس گزار چکی ہے اور اس میں ڈیلیور نہیں کر سکی. نہ صرف ڈیلیور نہیں کر سکی بلکہ ملک کی تاریخ کی موسٹ انکمپیٹنٹ اور موسٹ کرپٹ حکومت ہے. تو یہ ہیلے بہانوں سے وقت گزارا جا رہا ہے. ویسے میرا خیال تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو انہیں وقت دینا چاہیے, فوج کو بھی انہیں وقت دینا چاہیے. لیکن دیکھیے, طاقت کا خلا باقی نہیں رہتا ہے. مطلب باقی 6 مہینے بھی گزار لیں, جو اتنا عذاب ہم نے سہا ہے تو 6 مہینے اور سہ لیں گے. قائد صاحب, چیف جسٹس تو کہتے ہیں کہ آئین سپریم ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت ادب کے ساتھ چیف جسٹس صاحب تھے, وہ بڑے میرے لیے محترم ہیں, پاکستان کے لیے بڑے محترم ہیں. لیکن مجھے بالکل اس بات سے مکمل اختلاف ہے, اس لیے کہ آئین تخلیق ہے پارلیمان کی, آئین خالق نہیں ہے. خالق پارلیمان ہے. پارلیمان چاہے تو وہ آئین کو ترمیم کر سکتی ہے. اس پارلیمان نے 18ویں ترمیم کی ہے, 19ویں کی ہے, 20ویں کی ہے. کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے؟ ہاں, اور یہی آئین یہی پارلیمان ہے جو چاہے اور اپنے نمبر اگر پورے کر لے تو اس آئین کی حیثیت بدل سکتی ہے. وہ اس آئین کے اندر بہت بڑی ترامیم کر سکتی ہے, وہ ایک نیا آئین لا سکتی ہے. یہ سارے کام جو کرنے ہیں وہ اداروں کی کو ان کا سائز بڑا کر سکتی ہے, چھوٹا کر سکتی ہے, ان اداروں کا رول بدل سکتی ہے. یہ مدر آف دا جو ہے انسٹیٹیوشن وہ تو پارلیمان ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جو آئین ہے وہ سپریم ہے, آئین سپریم نہیں ہے, سپریم پارلیمنٹ ہے جس کی پیداوار آئین ہے. آئین کے تحت پارلیمنٹ کو چلانا ہے, یہ اور بات ہے, یہ بات درست ہے. لیکن اس سے آئین کی سپریمیسی نہیں بن جاتی. سپریم ادارہ ہے جس نے آئین بنایا. ود ڈیو ریسپیکٹ قائد صاحب, ایک تو میں آپ کو ریمائنڈ کر دوں, ابھی یہ کیونکہ ترمیم پاس نہیں ہوئی ہے تو ابھی آپ توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتے ہیں, لیکن اسٹل موونگ آن. نہیں, میں چیف جسٹس صاحب کی ایک ذاتی رائے کے اوپر جو انہوں نے تقریر کیا کسی فنکشن کے اندر, اس کے اندر ان کے کمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں, اور میرا فیئر کمنٹ ہے, اس میں کوئی ان کو توہین نہیں کر رہا. میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ خالق جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے,
तखलीक जो होती है, मखलूक जो होती है, वो सुप्रीम नहीं हो सकती। इस वक्त क्या आपको आवाम का फायदा नजर आ रहा है इसको टेबल करने में? फरीहा, बात यह है कानून दो तरीकों से बनाए जाते हैं। एक फोरकास्ट होती है कि कल आने वाले दिनों में हमें फलां जरूरतें हैं, उसके मुताबिक कानून बनाए जाते हैं। और एक ये होता है जरूरत पैदा हो गई है, उसको ठीक करने के लिए, आइंदा की बेहतरी के लिए आप कानून साजी करते हैं। जब तक हमारे यहाँ 1973 में ये कानून बना था कि पाकिस्तान के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन होने चाहिए, और जो आइन की आर्टिकल 63(1)G है वो पुराना मौजूद 1C है, वो 1973 के ओरिजिनल आइन में मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अदालतों में भी मुकदमात गए, कोई फैसले नहीं हुए। इलेक्शन भी बहुत सारे हुए, उसमें भी लोग गए, इलेक्शन पिटीशन भी हुई, कुछ नहीं हुआ। अब क्योंकि आके अदालत ने उस मामले में कॉग्निजेंस ले लिया और उन्होंने कुछ लोगों को ऑब्जर्वेशन करके उनकी मेंबरशिप सस्पेंड की है, लिहाजा एक मौका पैदा हो गया है, आपने उस मौके के मुताबिक लेजिस्लेशन करनी है। इसी तरह तौहीन अदालत है। तौहीन अदालत का कानून, आज भी जो बात मैं आपको कह रहा हूं, तौहीन अदालत का कानून क्या है, तौहीन अदालत का कानून में तरमीम क्यों आई है, क्यों हम प्रपोज कर रहे हैं? एक तो वजह यह है कि जो मैंने आपको 2 वजूहत बयान की। तीसरी वजह यह है कि 1976 में जो आइन बना था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, वो उसको अमेंड किया गया वक्तन फवक्तन। 1998 में मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, 2003 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून बनाया गया, और 2004 में उसको दोबारा एक नया ऑर्डिनेंस लाया गया। लेकिन 2003 के ऑर्डिनेंस को जब 17वीं तरमीम हुई तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया। इसी चीज को एजिटेट किया गया 2007 में, और सुप्रीम कोर्ट के 16 जज साहिबान ने, सुप्रीम कोर्ट के 16 जज साहिबान ने उसको एडमिट किया हियरिंग के लिए, और उसकी इब्तदाई हियरिंग की, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। वो अनसेटल्ड आज भी मौजूद है। आज भी इसके ऊपर डिवाइडेड राय है कि तौहीन अदालत का कानून मुल्क के अंदर मौजूद है या नहीं है। इसको भी आपने दूर करना है कि नहीं करना? तो कारा साहब, आप इसको ले आएंगे और पास भी करवा लेंगे? आर यू कॉन्फिडेंट? आपका होमवर्क पूरा है? हमें तवक्को है, क्योंकि हमारी कोई बदनीति तो नहीं है ना, हमारे एलाइज हमारे साथ हैं और हम नेक नीति के साथ कर रहे हैं। मैंने आपकी जो बातें कही हैं इनमें बिल्कुल बोनाफाइडली बातें हैं तीनों। देखिए, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट कह रही है वो भी सोच रहे हैं, वसीम अख्तर साहब का कहना है वो पर्सनली समझते हैं कि इसमें कुछ 1-2 बातें स्ट्रेंज हैं। हेलो, वसीम अख्तर साहब का कहना है ये कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट अभी ऑन बोर्ड नहीं है आपके साथ। कौन कौन ऑन बोर्ड है? देखिए हमारे साथ जो बाकायदा एलाइज की मीटिंग हुई उसमें तमाम जमातें ऑन बोर्ड थी, उनकी क़यादत हमारे साथ ऑन बोर्ड थी, और अगर हमारे एलाइज ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो ऑन बोर्ड करेंगे, और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, मानेंगे तो नंबर पूरे होंगे फिर लेजिस्लेशन होगी। तो हारून साहब, अगर यही जमहूरियत है, जमहूरी तरीके से ये पास हो जाती है तो फिर क्या हो सकता है? देखिए जी, पास कर लें, हमें क्या एतराज है इस पे, हमारा तो कोई मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये असल इशू ही नहीं है। असल इशू है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, जिससे ये मसला पैदा हुआ है। शाह को सबाक को देखे ना। और मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ, देखिए 2 बातें मैं नहीं कहना चाहता था मगर अब मैं कहता हूँ, मैं उन मुजरमों में शामिल हूँ जिन्होंने मुकदमा लड़ा जनरल कैनी की एक्सटेंशन का। चंद आदमी थे इस मुल्क में। अगर जनरल कैनी न होते और अगर ये अदालत न होती और ये बेदार मीडिया न होता तो आर्मी मूव कर गई होती, और बड़ी बदकिस्मती की बात होती। मैं कहता हूं सियासतदानों से, और बड़े अदब से कहता हूं, एहतराम के साथ, नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। अब गुफ्तगू शुरू कर दें, 1.5-2 महीने में बंदोबस्त कर लें। सिर्फ 2 महीने पहले भी अगर आप इलेक्शन करा दें तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाएंगे। वरना अगर ये कशीदगी रहेगी, ना तो हुक्मरान पार्टी का रवैया दुरुस्त है, ना अपोजिशन का रवैया दुरुस्त है। देखिए ये क्या डिबेट हुई है, इस पर दफाए पाकिस्तान वालों ने जुलूस निकाला हुआ है। पूरा मुल्क कशीदगी से भरा हुआ है, तलखी से, और लोग जो हैं वो कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कबूल कर सकते हैं। खुदा का शुक्र है कि अदालतें नहीं करेंगी, मीडिया नहीं करेगा, फाल तबकात नहीं करेंगे। इलेक्शन की तरफ चले जाए, मसले का हल निकालें। ये अलामतें हैं मर्ज की। असल मर्ज है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन दोबारा जो हारून रशीद साहब, फरिया 1 मिनट जी, फरिया 1 मिनट। मैं हेलो जी कारा साहब फरमाइए। मैं हारून रशीद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जितने अरसे इस गवर्नमेंट ने चलना है, जो भी गवर्नमेंट होगी अपनी जितनी मुद्दत वो पूरी करे, उसको स्टेबिलिटी के साथ करना चाहिए, तभी जाके मुल्क के अंदर निजाम बेहतर तरीके से चल सकता है। हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, उन्होंने आते ही सबसे पहले अपोजिशन को कहा कि आइए पहले इलेक्शन कमीशन का तकर्रर करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर करते हैं मिलके,
اور اس کے بعد ہم کیئرٹیکر گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم الیکشن کی طرف چلتے ہیں, اس کی تیاریاں کرتے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ اگر الیکشن 2 مہینے لیٹ ہوتا ہے تو ہمارے کو پر نہیں اتر جائیں گے, اور 2 مہینے پہلے الیکشن ہو جاتا ہے تو میری یہاں کوئی فیتیاں نہیں اتر جائیں گی, کوئی عذاب نہیں آ جائے گا اس ملک کے اندر, اور کوئی غیر جمہوری بات بھی نہیں ہوگی. لیکن اس کے لیے بالکل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہ جو مینا مانو والا اور بہت تلخی والا رویہ اور ہر معاملے میں محاذرائی کا رویہ ہے جی پنجاب گورنمنٹ کا اور مسلم لیگ نواز کا, وہ بہت افسوسناک ہے. میں کہہ رہا ہوں جب ہم کہہ رہے ہیں, اور میں تو اس بات پہ بھی قائل ہوں کہ اس وقت ہمیں عمران خان صاحب سے بھی مشاورت کرنی چاہیے, جو اگلے الیکشن آنے ہیں اس کو کس طرح فیئر الیکشن کرنا ہے. لیکن جو بات میں کرنے لگا ہوں, یہ جو دفاع پاکستان کا ایشو ہے, دفاع پاکستان جو بھی ڈرامہ کر رہی ہے, دیٹ از آل ناٹ پاکستان's کیس. اس لیے کہ دفاع پاکستان کا پاکستان کے لوگوں کا کوئی اختیار ان کو دیا ہوا نہیں ہے. وہ کسی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں اور نہ بن سکتے ہیں. اگر وہ کسی جگہ بن بھی گئے تو ان کا 1-2 بندہ اگر بن جاتا ہے تو وہ پاکستان کے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. پاکستان کے فیصلے کرنے کا جمہوری اختیار پاکستان کی جمہوری قوتوں کو ہے, وہ اپوزیشن ہو, وہ حکومت ہو, وہ پاکستان کی پاپولر جماعتیں ہوں جو مستقبل کے الیکشن میں بھی آئیں گی. اگر کوئی چاہے کہ وہ اپنی طاقت کے زور پہ, بندوق کے زور پہ, اپنے عددی جو شک کمتری ہے لیکن طاقت کے زور پہ اور ماضی کے رویوں کے زور پہ وہ ہائی جیک کرے گا اور معاشرے میں تعطل پیدا کرے گا, وہ انارکی کی طرف تو لے جا سکتا ہے. اور انارکی کی نہ ہم اجازت دیں گے, وی ول فائٹ آؤٹ دس انارکی, جس طرح ہم نے دہشت گردی سے فائٹ آؤٹ کیا ہے. واشنگٹن پوسٹ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت کی سیاسی اور معاشی ناکامی کی وجہ سے عوام پھر فوجی حکمرانوں کو یاد کرنے لگے ہیں. اس حکومت سے نالا لوگ جمہوریت سے بھی مایوس ہیں اور فوج کی راہ کو دیکھ رہے ہیں. اخبار نے کچھ مایوس پاکستانیوں کے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جمہوریت سے انہیں کچھ بھی نہیں ملا. مشرف کے دور کے اختتام کے بعد مختلف جو قیمتیں ہیں وہ دوبارہ ان کا ذکر کیا گیا, مگر یہی بات جو ابھی ہارون رشید صاحب نے یا خواجہ صاحب نے یا دوسرے لوگوں نے کی, اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنا بھی کرٹیسائز کر لیں آپ اس وقت کی حکومت کو, جمہوری نظام چلتا رہنا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے. وقفے کے بعد مزید بات ہوگی. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہم بات کریں توہین عدالت کے قانون کی, اس کے ٹائمنگ کے بارے میں مختلف باتیں کی گئی. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اگر یہ آپ کے خیال سے کہ نیکسٹ الیکشن ہو جانے چاہیے, لیکن کیا ہم نیکسٹ الیکشن میں بغیر کچھ بیسک باتوں کا تعین کیے جائیں گے؟ جیسے میں نے پہلے آپ سے استثناء کا سوال کیا, یا کیا توہین عدالت ہے یا کس کی کیا غلطی ہے, ان چیزوں کو ڈٹرمن کرنا ضروری نہیں ہے, ہمیں اس کے جوابات ملنا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے, میں نے بہت پہلے, آپ کو یاد ہوگا جب ججوں کی بحالی کی بحث جاری تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا میرے جیسا عام آدمی ڈرافٹ کر کے دے سکتا ہے 2-3 گھنٹے میں وکیلوں کے مشورے سے کہ جج کیسے بحال کیے جائیں. بڑی پیچیدہ بحثیں ہوتی تھی. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نیا الیکشن جو لازمی ہے, اب اس ملک کے لیے ہو گیا ہے, کوئی آپشن اس کے سوا نہیں ہے, تو بات ہو سکتی ہے, کچھ چیزیں طے ہو سکتی ہیں. انہوں نے خود قاہرہ صاحب نے کہا کہ بھائی نواز شریف تو الگ رہے, عمران خان سے بھی بات ہو سکتی ہے. اور بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اخباروں میں اعلانات نہیں کیے جاتے, ٹاک شو میں نہیں ہوتی بات خاموشی سے کی جاتی ہے. اس وقت گفتگو شروع کر دینی چاہیے, حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے اور وہ بالکل پس پردہ ہونی چاہیے. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہنگامہ برپا ہو, اور اگر چیزوں کو سیٹل کرنا ہوگا, نیک نیتی ہوگی تو چیزیں سیٹل کر لی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ کتنی دفعہ میں نے کہا کہ دی ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بہت ضروری ہے, اور اس میں جب نیک نیتی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا. اللہ تعالیٰ خلوص کا ایک ذرہ بھی کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ خدا کا قانون ہی نہیں ہے کہ آپ چیزیں ٹھیک کرنا چاہیں اور وہ نہ ہو. اب اس میں کوئی خرابی پیدا کرے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے. کچھ اہم سوالات بھی تو ہوتے ہیں ایک سوسائٹی کے, ان کا تعین نہیں ہوگا. تعین کرنا چاہیے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تعین کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. جو چیزیں یہ پس پردہ گفتگو سے ہو سکتا ہے جس میں نیک نیتی شامل ہو. ہمیشہ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے, جب چیزیں الجھ جاتی ہیں انہیں گفتگو سے درست کیا جاتا ہے. اوپن ڈائلاگ ہونا چاہیے نیک دلی کے ساتھ, اور یہ کل جماعتی کانفرنسوں سے نہیں ہوتا, یہ اخبارات اور ٹاک شوز میں بحث سے نہیں ہوتا. کون سی چیز ہے جو ٹاک شو میں زیر بحث نہیں آ چکی؟
اب مجھے تو اتنی کوفت ہوتی لیکن ہے. اویئرنس تو ہوتی ہے نا, اویئرنس تو ہوتی ہے لوگوں کو. نہیں, اویئرنس ہو چکی, اب اقدامات کا وقت ہے, گفتگو کا ایک خاص وقت اقدامات کے اوپر چلیں. اگر قائد صاحب فرض کریں آپ لوگ اس کو پاس بھی کروا لیں, مگر 18ویں ترمیم کی طرح اگر سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دے آپ کی امینڈمنٹ, پھر کیا کریں گے؟ اگر سپریم کورٹ یہ کر دے گی, سپریم کورٹ وہ کر دے گی, سپریم کورٹ ہماری لیجسلیشن کو بلاک کر دے گی, تو اس کی بنیاد پہ کیا ہمیں لیجسلیشن بند کر دینی چاہیے؟ ہمیں لیجسلیشن کرنی چاہیے, اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے. ہم بونا فائڈلی کر رہے ہیں, ہماری نیت درست ہے, ہم ابہام کو درست کرنے جا رہے ہیں. اور اس پہ اگر باقی سیاسی جماعتیں بھی غور کریں گی ٹھنڈے دل سے, تو یہ بات ہم کوئی غلط نہیں کر رہے, ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے. اور اس بنیاد پہ, اس خدشے کی بنیاد پہ کہ سپریم کورٹ یا کوئی عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی, تو پھر تو اس کا مطلب ہے ہمیں لیجسلیشن کرنی چھوڑ دینی چاہیے. اس کے بعد لیکن ایک سوال, نازک سوال ہے, لیکن میں آپ سے ضرور کروں گی. ڈاکٹر ارسلان کے کیس کے بعد کیا اب چیف جسٹس کی پوزیشن بھی سینسٹیو ہو چکی ہے؟ چونکہ یہ ایک نازک موضوع ہے, میں اس پہ بات نہیں کرتا. جن چیزوں میں اعتراض کا امکان ہو اس سے وہ الگ رہیں, باقی لوگ کر سکتے ہیں. آپ کا کیا جواب ہے اس کے بارے میں قاری صاحب؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کی پوزیشن سینسٹیو ہو چکی ہے؟ فریحہ, بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے بڑے لوگوں کے بیٹوں کے اوپر الزامات لگے ہیں. چودھری پرویز لاکھ صاحب کے بیٹے پہ الزام لگا, وزیر اعظم صاحب کا گیلانی صاحب کے بیٹوں پہ الزام لگا, اور انہوں نے عدالت کے اندر وہ پیش ہوئے, وہ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے. یہ ہمارے ملک کے اندر ایک انفارچونیٹ ایسا معاملہ آیا کہ چودھری افتخار صاحب, چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کے اوپر جو الزام لگا, اس میں الزام لگانے والے نے باقاعدہ کچھ ثبوت بھی قوم کے سامنے رکھے اور انہوں نے میڈیا کو بھی دیے, اور میڈیا کے لوگوں نے باقاعدہ ان ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں میں اس میں ایسا نظر بھی آتا ہے. اس کے اوپر یہ بات ایک پورا ہنگامہ کر دیا گیا ملک میں کہ جی یہ تو بالکل سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے, حکومت کی نیت پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے, ایک ڈرامہ, ایک پوری کہانی گھڑ دی گئی. بھائی اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق تھا؟ اگر چیف جسٹس صاحب کے بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے, اگر ہوئی ہے اس سے, تو وہ اپنا جا کے مقدمہ بھگتیں گے. انہوں نے ایک بنا دیا ہے ایک کمیشن یا ایک GIT, وہ اپنا فیصلہ کریں گے, وہ ان کے سامنے جا کے ان کو پیش ہونا چاہیے. اس کا کیا تعلق ہوا کہ جی افتخار چوہدری صاحب کے اوپر فرض کریں ڈاکٹر ارسلان درست اور واقعی اس کیس میں ملوث ہے, مثال کے طور پہ, میں یہ کوئی یہ الزام نہیں لگا رہا, میں تو مثال دینے لگا ہوں. اگر وہ واقعی گناہ گار ہیں تو کیا ان پہ مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ اور اگر کسی نے یہ بات کہہ دی ہے تو اس کو کس طرح کہا گیا کہ یہ عدالت کے اوپر یلغار ہو گئی ہے, پھر دوبارہ عدالت کے اوپر حملہ ہونے لگا ہے؟ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا رواج پیدا ہو گیا ہے. اگر باقی لوگوں, بڑے لوگوں کے بیٹے جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں فریحہ, تو چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کو بھی پیش ہونا چاہیے مقدمے میں. لیکن قاری صاحب 12 جولائی کو کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے آپ کی پارٹی, کیا ہوگا؟ ہمیں تو پوری توقع ہے کہ اس ملک میں سیاسی تعطل نہیں ہوگا, اس ملک کے اندر سینس پریویل کرے گی, اور بہت ہو گیا, اب سیاسی نظام میں استحکام آنا چاہیے. ہمیں اگلے جو مراحل ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے, اور ایک فیئر فری الیکشن اور بہتر الیکشن کی طرف جانا چاہیے. پاکستان اس وقت بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے, ہمیں بڑے ڈیلیکیٹلی, بڑے احتیاط کے ساتھ, ساری سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے ہمیں مسائل کے حل کی طرف جانا چاہیے. یہ تو ہارون صاحب سے آپ نے ایگری کر لیا آخر میں, لیکن الیکشن کب تک ہوگا پھر یہ بتا دیں جاتے جاتے. دیکھیے فریحہ, نیکسٹ الیکشن کی ڈیٹ تو اپریل میں کی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس پہ بیٹھ کے باتیں کی جاتی ہیں, پولیٹیکل فورسز کہتی ہیں کہ 2 مہینے پہلے الیکشن کرا لو, اور اس پہ سینس بنتی ہے, سبھی اس پہ اتفاق رائے کرتے ہیں, تو 2-3 مہینے پہلے الیکشن ہو جانے میں کوئی قباحت, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اس کے فیڈ بیک کے لیے یو کین رائٹ ٹو می آن facebook.com/fariaidris.official. بہت ساری فیک آئیڈیز ہے, تو میک شیور دس از مائی اونلی آفیشیل پیج وچ از facebook.com/fariaidris.official, اور یو کین ٹویٹ می آن Twitter @fariaidris. ہمارا فیس بک کا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اور عدلیہ کی محاصرہ سے ملک میں ایک بار پھر فوجی بوٹوں کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ ڈو رائٹ ٹو می. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. 8 PM وتھ فریا ایڈریس سے آج مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.